मैं हूं हारिस अमीन खान। पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर के दौरान आज यानी जून के बाद सबसे ज्यादा 4974 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हुक्काम का यह कहना है कि अब तक 8 लाख अफराद की वैक्सीनेशन की जा चुकी है। केसेस में इजाफे के बावजूद पाकिस्तान के वजीर आजम का यह कहना है कि मुआशी मुश्किलात के पेश नजर मुल्क मुकम्मल लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, लिहाजा कोरोना वबा की तीसरी लहर से निपटने के लिए SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में बुध को कोरोना से मजीद 98 अफराद हलाक हो गए और जबकि केसेस में इजाफे का रुझान उसी तरह बरकरार है। दूसरी जानिब वजीर आजम के मुआवन खसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि इस वक्त कोरोना से बचाव की 8 लाख खुराकें लगाई जा चुकी हैं, जबकि वैक्सीनेशन मुहिम को मजीद तेज किया जा रहा है। चीन से खरीदी गई कोरोना वैक्सीन की मजीद 5,60,000 खुराकें बुध को पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं। डॉक्टर फैसल सुल्तान का यह कहना है कि पाकिस्तान को बुध को मिलने वाली वैक्सीन की खेप में चीन में तैयार होने वाली साइडोफार्म की 5 लाख जबकि कैन साइनो वैक्सीन की 60,000 खुराकें शामिल हैं। डॉक्टर फैसल का कहना यह भी है कि कैन साइनो वैक्सीन के ट्रायल्स पाकिस्तान में ही होने थे और अपनी उन्हीं ट्रायल्स के आदाद शुमार को मद्देनजर रखते हुए कैन साइनो वैक्सीन को खरीदने का फैसला किया गया। उनके बकौल साइनोफार्म की मजीद 5 लाख खुराकें जल्द पाकिस्तान पहुंच जाएंगी। डॉक्टर फैसल ने कहा कि आइंदा 3 माह के दौरान वैक्सीन की मजीद लाखों खुराकों की खरीदारी के लिए ऑर्डर्स दिए जा चुके हैं। ताहम डॉक्टर फैसल सुल्तान ने यह नहीं बताया कि यह अमल कब मुकम्मल होगा और यह वैक्सीन किन ममालिक से मंगवाई जा रही है। डॉक्टर फैसल के बकौल कोरोना की तीसरी लहर तेज है और तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ साथ उनके बकौल इस वबा से बचाव के लिए वैक्सीनेशन भी बहुत जरूरी है। फैसल सुल्तान का यह कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान ने 30 मार्च को 50 साल से जायद उम्र के अफराद के लिए कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू कर दिया है। उनके बकौल इस वक्त 70 साल से जायद उम्र के अफराद मुल्क में कायम किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर में अपने शनाख्ती कार्ड के जरिए वैक्सीन लगवा सकते हैं। दूसरी जानिब 60 से 70 साल की उम्र के अफराद की रजिस्ट्रेशन और वैक्सीनेशन का अमल भी जारी और सारी है और वो अपनी बारी आने पर वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो ये तमाम मामलात हैं वैक्सीनेशन का पाकिस्तान के अंदर आना, उसकी कीमत के हवाले से बात होना कि आखिर बाकी ममालिक में उसकी कीमत कदरे कम है, पाकिस्तान में इतनी ज्यादा क्यों है। इस हवाले से बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर राजा काशिफ जंजुआ साहब ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि वैक्सीनेशन का जो अमल पाकिस्तान में इस वक्त जारी है, अब 50 साल से जायद के जो अफराद हैं उनकी रजिस्ट्रेशन का अमल भी जारी है। 70 साल और 60 साल के अफराद को जो है ये अमल पहले से ही चल रहा है। तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में जिस तरीके के साथ वैक्सीनेशन हो रही है, क्या ये अमल ठीक सिमत में जा रहा है या इससे भी बेहतर हो सकता था? डॉक्टर साहब से हम दोबारा राब्ता करने की कोशिश करते हैं, उनके आई थिंक ऑडियो का कोई प्रॉब्लम आ रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो मौजूदा वैक्सीन की कीमत है वो 8,000 से भी जायद है और इस वक्त जो उसकी अवेलेबिलिटी है, कुछ इस तरह के केसेस भी आए हैं कि कुछ लोगों ने अपने असर रसूख का इस्तेमाल करके, क्योंकि पाकिस्तान में ये बात हम हमेशा से करते आ रहे हैं कि कानून जो है, पिछले दिनों जनाब असद उमर साहब ने भी इस बात का एतराफ़ किया और उन्होंने भी इस बात पर तनकीद की कि जो ताकतवर लोग हैं आखिर वो इस चीज की तरफ अप्रोच क्यों कर रहे हैं कि हमें वैक्सीनेशन पहले हो जाए, या जो लोग इस वक्त एलिजिबल नहीं है। क्योंकि सबसे अहम बात, सबसे पहली बात ये थी कि जो भी फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं कोरोना के हवाले से, यानी हमारा जो मेडिकल से रेलेवेंट जो भी लोग हैं, वो उन लोगों को सबसे पहले वैक्सीनेशन होनी चाहिए, उसके बाद उसको कैटेगराइज किया गया और उसी के अकॉर्डिंग मजीद चलेंगे। डॉक्टर साहब ने मुझे दोबारा ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मुझे सुन रहे हैं डॉक्टर साहब? जी मैं सुन रहा हूँ, मुझे पहले आवाज आप। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि कोरोना के हवाले से पाकिस्तान में वैक्सीनेशन का जो अमल जारी है, आपकी नज़र में ये सही सिमत में जा रहा है या इससे बेहतर इकदाम हो सकते थे जो कि नहीं किए गए?
میرے خیال میں اقدامات تو مزید بھی بہتر ہو سکتے ہیں، ہر صورت میں ہو سکتے ہیں، حکومت کوئی بھی ہو کام تو اچھا کام ہو سکتا ہے، لیکن یہ چیز تو ساری دنیا میں ہے، اگر ہم دنیا سے موازنہ کریں تو شاید ہم اتنے بہتر نہیں ہیں، لیکن شاید جیسا پاکستان چلتا رہا ہے ہمیشہ 70 سالوں میں، اسکندر مرزا سے لے کے آج تک، تو اس لحاظ سے تو ہم بہت بہتر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک یہ بات ہو رہی ہے کہ ویکسینیشن کی جو قیمت ہے، جو پرائسز ہیں، وہ پاکستان میں قدرے زیادہ ہیں۔ وہ ویکسین جو چائنا سے پاکستان امپورٹ ہو رہی ہے، وہی ویکسین جو انڈیا بھی سیم کیٹیگری کی ویکسین جو لے رہا ہے، اب انڈیا میں اس کی قیمت 1500 ہے، پاکستان میں 8000 سے زائد ہے۔ اس کی کیا وجوہات آپ سمجھتے ہیں؟ اور دوسری بات ایک یہ کہ پرائیویٹ سیکٹر کے جو لوگ ہیں، ان کو ابھی بھی حکومت سے یہ اعتراض ہے کہ یہ اس کی قیمت 8000 پلس کیوں مختص کی گئی ہے، اس کو 12000 15000 پلس ہونا چاہیے، ہمیں اس میں بڑا گھاٹا ہے۔ دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے کہ ویکسین فری آف کاسٹ ہونی چاہیے، اور جو آپ نے پرائیویٹ لوگوں کو منگوانے کی اجازت دی، وہ اگر کوئی ریٹ رکھ رہے ہیں، اور آڈیو بہت زیادہ ہے۔ بعض پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں جو سمجھتے ہیں کچھ لوگ کہ وہ لائن میں لگے بغیر کروا سکتے ہیں کام، ان کے لیے ٹھیک ہے، لیکن سرکار نہیں بنا سکتی ہماری یہ۔ دیکھیں سرکار کا کام تو نہیں ہے نا کہ ہر چیز کرے، اس کا کام ہے سہولتیں دینا۔ آج سے 70 سالوں میں کس نے ہمارے لیے بہتر کی؟ غلام محمد کا دور گزرا، اسکندر مرزا آ گئے، اسکندر مرزا نے جو جس حال پہ ملک کو پہنچایا، وہ بھی اپنی مثال اس کی بھی نہیں ملتی۔ پھر اس کے بعد جتنے بھی ادوار ہیں، کس دور میں ہم نے کوشش کی؟ ایوب کے دور کو ہم مثالی نہیں کہتے، ایوب خان کو ہم ڈکٹیٹر کہتے ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ایوب کے دور میں بہت ساری چیزیں بہتر ہوئی تھیں، ڈاکٹر صاحب کارخانے لگے ہوئے۔ یہاں پر میں ایک چھوٹی سی بریک لوں گا، بریک کے بعد دوبارہ آتا ہوں، یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے۔ ناظرین ایک مزید ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جی، آپ اسی ویکسینیشن کے حوالے سے کہ حکومت کی تمام ذمہ داریاں نہیں ہیں، تو سر حکومت کی ذمہ داری ویکسینیشن نہیں ہے، علاج حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیونکہ یہ بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ اس ویکسین کی جو پہنچ ہے وہ غریب تک بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا 9000 روپے کی قیمت میں۔ دیکھیں قیمت پہ تو ہم نے یا کیونکہ حکومت کا کام تھا کہ چیزیں کرے، لیکن ہمارا شمار کوئی ہم ترقی یافتہ ملکوں میں تو نہیں ہے کہ ہم خود بنا رہے ہوں چیزیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ٹرینڈ ہے، جو ایک لوگوں کے ذہنوں میں ہے، ایک بڑی گاڑی، ایک پجارو، جس کو ایک زمانے میں پجارو ہوتی تھی، اب ایک لینڈ کروزر ہوگی، ایک بڑی لیکسس ہوگی، اس میں اگر آپ گھوم رہے ہیں تو آپ سب کچھ ہیں۔ یہی ہماری بیوروکریسی کے حوالے رہے، یہی پولیٹیشینس کے پاس گاڑیاں ہیں، ہم آج تک گاڑی کا کارخانہ کوئی نہیں لگا سکے۔ ہمارے پاس ڈبے بیچے جا رہے ہیں، جس کو ہم پہیے لگا کے ڈبے بک رہے ہیں، اور وہ ساری کمپنیاں ہیں 70 سالوں میں بیچ رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے صنعت کے حوالے سے ہم بات کریں یا ٹیکنالوجی کی ہم بات کریں، تو ٹیکنالوجی تو ہم نے لینے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ ہمارے پاس کون سی چیز ہے جو ہم بناتے ہیں؟ موبائل سازی آج بھی دیکھیں، ہمارے یہاں موبائل امپورٹ ہو رہے ہیں، لاکھوں روپے کے لوگ آج بھی لوگ ایک سیب کا بنا ہوا ایک موبائل 2-2 لاکھ کا وہ لوگ خوشی سے خریدتے ہیں، جبکہ وہ چیزیں یہاں پہ بھی وہی ٹیکنالوجی اگر ہم کریں یا ان کے کارخانے یہاں لگے جب بھارت میں لگ سکتے ہیں تو پڑوسی ملک میں سب کچھ ہو سکتا ہے، تو ہمارے یہاں بھی ہو سکتا تھا۔ ہمارے سیاستدانوں کی یا ہمارے پاس جو ڈکٹیٹرز تھے، ان کی ترجیح کبھی بھی نہیں رہی کہ وہ ملک کے اندر ٹیکنالوجی لے کے آئے، یا ٹیکنالوجی ہم نے ڈاکٹر عبدالکلام کے ساتھ جو کیا سلوک، ساری چیزیں انہوں نے مینیج کی۔ ہم نے ان کو بھی یہ کہا کہ وہ شاید ہمارے سے مذہبی طور پہ ہمارا اختلاف تھا، تو ہم نے ان کو بھی سائنسی طور پہ یہاں کوئی کام کرنے نہیں دیا، اور یہ بڑی افسوسناک بات تھی۔ ہم نے یہاں جن لوگوں کو کام کرنے دیا وہ مثالی لوگ نہیں تھے۔ ہمارے پاس آپ دیکھ لیں پنجاب میں جب گردوں کا ہاسپٹل بنا تو ہمارے پاس کیسے کیسے اس شخص کو ذلیل کر کے بھگا دیا گیا۔ جو لوگ یہاں خدمت کرنا چاہتے ہیں ہم ان کو رہنے نہیں دیتے۔ ہمارے پاس
گردوں کا کام ہو رہا تھا پنجاب میں بہترین، ہم نے اس کو ختم کر دیا کہ جی ان کی صاحب کی تنخواہ زیادہ ہے، یعنی کہ ہم کوئی اچھی چیز دیکھنا نہیں چاہتے. یہ تو میٹرو ہمارے پاس کیسے آ گئی، سڑکیں ہوتی ہیں، سسٹم ہوتا ہے، ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے. سر معذرت کے ساتھ ہماری حکومتیں، صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں کرتا میں، جتنی بھی حکومتیں اس ریاست میں کوئی بھی سنجیدہ نہیں ہے. تو کرونا تو ایک محض ایک علامت ہے. آپ مجھے بتائیں کیا ہم پولیو کی ویکسین بھی ہم نے بنائی ہوئی ہے، یا پولیو کی ویکسین ہم تیار کرتے ہیں؟ یہ بھی ہمیں سب باہر سے ملتی ہے تو ہم یہاں تقسیم کر رہے ہیں. حفاظتی ٹیکے کون سے ہم بناتے ہیں، حفاظتی ٹیکوں کی بھی ساری ڈاکٹر دنیا صاحب میں. ہمارا پڑوسی ملک ہندوستان، اس کی اگر غربت کی شرح ہم دیکھیں یا جو نقصانات اس نے جو پچھلے سپیل میں اٹھائے ہیں کورونا کے، تو وہ کئی زیادہ ہیں ہم سے. ان کی پالیسیز اس حوالے سے بہت ویک رہی ہیں، لیکن وہ ملک خود ویکسین بنا رہا ہے، وہ ہم سے زیادہ مالدار تو نہیں ہے. سر دیکھیں اس ملک کی اگر تعداد کی بات کریں تو 1 ارب تعداد ہے، وہاں پہ افراد ہیں، ہمارے پاس 20 کروڑ ہیں. تو وہ تو ہمارا تو 5 گنا ہم سے بڑی ہے تعداد، ان کی زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن وہاں یہ ہوا سلیکون ویلی ہے، وہاں دیکھیں اکنامک کی ہم بات کریں تو وہاں پہ کیا نہیں ہے. ہمیں لگتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا امریکہ ہمیں دکھاتا ہے ہالی ووڈ اور ساری دنیا کو اس نے لگایا ہوا ہے کہ جی امریکہ بس یہی کر رہا ہے. امریکہ کی پہچان کوئی ہالی ووڈ تھوڑی ہے، بھارت کی پہچان کوئی بالی ووڈ تھوڑی ہے. یہ تھوڑی ہے کہ وہاں کے شاہ رخ خان اور سلمان اور عامر کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ بالی ووڈ ہے، یہ ہندوستان کا چہرہ ہے. سر ہندوستان کا چہرہ تو اس کی ٹیکنالوجی ہے، وہ جو لوگوں سے بنگلور ہو یا جو بھی جگہ ہوں وہ سب کچھ کر رہے ہیں نا. وہ آج تو بھارتی ناسا تک پہنچ گئے، کہاں نہیں پہنچے. وہ اپنے ملک کے ساتھ بڑے سنجیدہ ہیں اور وہ ٹیکنالوجی دیتے ہوئے خوشی محسوس کرتے ہیں، لاتے ہیں اپنے ملک میں وہاں کے لوگ. ہمارے لوگ تو ریٹائرڈ ہونے کے بعد چاہے سرکاری افسر ہوں یا کوئی بھی ہو، چاہے کاروباری شخص ہو یا دنیا کا کوئی بھی شخص ہو پاکستان میں، جب وہ فراغت ہوتی ہے، اس کی 60 سال کا ہوتا ہے تو وہ امریکہ، یورپ جا کے یا دبئی میں تو عام سی بات ہے وہ وہاں پہ سیٹل ہوتے ہیں، کیونکہ دبئی میں آپ سیٹل نہیں ہو سکتے، نیشنلٹی نہیں ملتی، ورنہ آدھا پاکستان دبئی میں بیٹھا ہوتا. تو یہ تو ہماری سوچ ہے نا. ہمارے افسر ریٹائر ہونے کے بعد چلے جاتے ہیں امریکہ میں، وہاں گھر خریدتے ہیں، دنیا کی چیزیں کرتے ہیں. کہیں سرے محل ہمارے سامنے آتا ہے اور کبھی ہمارے پاس لندن کی جائیدادیں آ جاتی ہیں. کبھی ہم سنتے ہیں نواز شریف کے پاس بہت ہے، کبھی ہم سنتے ہیں زرداری کے پاس بہت تھا. تو کہنے کا مقصد یہ وہ لوگ ہیں، سیاسی لوگوں کو تو ہم چلے کہہ دیتے ہیں، اس کے علاوہ ہر شخص نے ہی کمایا ہے اپنی وہ کیا کہتے ہیں حصہ بقدر جسہ. تو ٹیکنالوجی کی طرف کون توجہ دے گا؟ آج بھی کسی کا انٹرسٹ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ ویکسین جو ہے وہ شہریوں کو مفت لگنی چاہیے، جو کہ ہر شہری کا بنیادی حق ہے بطور پاکستانی شہری؟ ریاست کے ساتھ یہ ایک عمرانی معاہدہ بھی ہے، بجائے اس کے کہ آپ لوگ اس کو اتنا ایکسپینسولی سیل آؤٹ کر رہے ہیں. تو اس کو یہ بھی تو کیا نہیں ہو سکتا کہ یار غریب کو مفت لگنی چاہیے اور اس کو کیٹیگرائز کیا جائے، جس طرح ٹیکس لوگوں پر زیادہ لگتے ہیں، امیر پہ زیادہ ہے، غریب پہ کم ہے، بڑی چیزوں پر زیادہ ہے، چھوٹی پہ کم ہے. تو غریب آدمی کو ویکسینیشن جو ہے وہ فری میں فراہم کی جائے، جو افورڈ کر سکتے ہیں ان کو بھلے آپ مہنگی دیں. دیکھیں بات بھی ہو رہی ہے کہ پرائیویٹ افورڈ کی اجازت اس لیے ہے کہ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں مہنگی ان کو دی جائے، اور باقی لوگوں کے لیے، عام آدمی کے لیے تو شاید چیزیں مختلف ہونی چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہے. ہمیں اس ویکسین کو جو اگر کامیاب ہو گئی تھی، ہمیں اس کی ٹیکنالوجی لینی چاہیے تھی، اس کا فارمولہ منگا کے یہاں پہ ہم گورنمنٹ سیکٹر میں کرتے یا پرائیویٹ سیکٹر پہ کرتے. ہم کر سکتے تھے اگر ہم کرنا چاہتے، لیکن ہم نے نہیں کیا. ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. ہم تو تمام ویکسینیں چاہے پولیو کی ہو کوئی بھی ہو، ہم کہاں سے لے رہے ہیں؟ ہم تو WHO، ہمیں تو بل گیٹ فاؤنڈیشن دیتی ہے. جنہیں ہم کافر کہتے ہیں وہ ہماری خدمت کر رہے ہیں، اور جن کو ہم مسلمان کہتے ہیں وہ لوٹنے میں، دونوں ہاتھوں سے لوٹنے میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ لوٹ لاٹ کے پھر وہ گھر بناتے ہیں اور اس کے اوپر لکھتے ہیں حاذا من فضل ربی. ٹھیک ڈاکٹر صاحب، دوسری ایک امپورٹنٹ بات یہ یہاں پر جو ہے کہ اس لہر میں جو کورونا کی اس وقت پورے ملک میں پھیل رہی ہے، بہت تیزی سے پھیل رہی ہے. لاک ڈاؤن کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے. مراد علی شاہ صاحب کی طرف سے جو سجیشن آئی تھی کہ 2 ہفتوں کے لیے کمپلیٹ لاک ڈاؤن کرنا چاہیے.
تو اس حوالے سے بھی انہوں نے انکار ہی کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانا بہتر ہوگا یا 2 ہفتوں کے لیے کمپلیٹ لاک ڈاؤن کرنے سے ہی یہ معاملہ ٹھہر پائے گا؟ تو مجھے لگتا ہے کہ ہم شاید کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی طرف جائیں گے. بے شک ابھی نہ جائیں, ہمارے یہاں تعداد اگر بڑھ گئی تو ہمیں جانا پڑے گا, لیکن جس طرح کی تعداد بڑھ رہی ہے اس سے یہ فیصلہ ہمیں کرنے میں آج یا کل ہم نے کرنا ہے فیصلہ, ہم نے لاک ڈاؤن پہ جانا ہے. اور شاید رمضان میں ایسا ہو, 15 دن ہو یا 20-25 دن ہو, لیکن میں پھر وہی کہوں گا کہ پچھلے برس بھی ہم نے یہ بات کئی بار کر چکے کہ رمضان کو ہمیں سادگی سے منانا چاہیے, بالکل سادہ جتنا ہم کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے. بازاروں میں رش نہیں ہونا چاہیے, جس طرح بھی چیزیں ہیں, تو ہم اس لہر کو ہم کنٹرول کر سکیں گے. کیونکہ رمضان وہ دن ہے, اور 10 دن تو اتنا مسئلہ ہوتا بھی نہیں ہے 10 دنوں میں. پھر یہ کہ ہم نے سنیما بند کیے, سب کیے, تو پھر ہم رمضان میں یا ابھی مساجد میں جس طرح پہلے ہم نے کرونا میں ڈسٹینس رکھا ہے وہ ہم کر پائیں گے. شاید پاکستان کے مولوی حضرات اس چیز کو قبول نہیں کریں گے. حالانکہ اگر آپ خانہ کعبہ دیکھیں, روزانہ آپ دیکھیں لائیو ہمارے پاس ٹی وی چینلوں پہ آتا ہے, وہاں کے حالات دیکھیں کہ وہاں کتنا ڈسٹینس ہے. جب خانہ کعبہ میں ہو رہا ہے تو پھر ہمیں کیا مسئلہ ہے کہ ہم اپنی مسجدوں میں نہیں کر سکتے. یہ سر بات پھر مساجد پہ آ گئی. ہمیں کورونا کے وقت مساجد ہی کی طرف ہمارا کیوں رک جاتا ہے؟ ہم یہ بات ہی کیوں کرتے ہیں کہ یار مساجد والے جو ہیں یا مولانا حضرات جو ہیں وہ اس پر عمل نہیں کر رہے؟ جب بات پریڈ کی ہوتی ہے تو پریڈ اسی شان و شوکت سے ماشاءاللہ ہو رہی ہے. ساتھ میں اگر ہم بات کریں جو اجلاس ہو رہے ہیں وہ اسی طریقے سے ہو رہے ہیں, وہاں پر جو پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں وہاں پر کوئی SOPs کا عمل نہیں جو ہے نا ان کو فالو نہیں کیا جا رہا. تو آخر یہ جو ہے سارا جو معاملہ ہے وہ مولانا حضرات پر ہی کیوں ڈال دیا جاتا ہے؟ نہیں, صرف مولانا حضرات سے تو نہیں ڈالا گیا, یہ چیز چرچز مندروں پہ بھی ہے. پورے بھارت کے کیا مندر بند نہیں ہوئے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. مندروں میں بھی ہوا ہے, پورے بھارت میں یہ کیا ہے. یورپ امریکہ نے اپنے چرچ بند کیے ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہو, پتہ نہیں آپ نے وہ دیکھا ٹویٹر کے ٹرینڈ, وہ دیکھے نہیں دیکھے, وہ تصویریں جن میں ٹرمپ کو تو یہ کہا گیا کہ یہ شیطان کا اعلی کار ہے جو چرچ بند کر رہا ہے. تو یہ تو پوری دنیا میں ہوا ہے. اگر سیناگوگ بھی بند ہوئے ہیں, دنیا کی کون سا مذہبی ادارہ ہے, عبادت گاہ ہے جو بند نہیں ہوئی؟ یہ تو سب جگہ ہوا ہے سوائے پاکستان کے. حتیٰ کہ مڈل ایسٹ بھی آپ کے سامنے ہے, خانہ کعبہ کے حالات. ڈاکٹر صاحب پاکستان نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی اختیار کی اور اس کی پوری دنیا متعارف ہے, اور اس کے اگر کمپیریزن کیا جائے باقی ممالک کے ساتھ تو ہماری جو نقصان کی شرح ہے وہ قدرے بہتر ہے, قدرے کم ہے. یہ ہم اسے اتفاق کہہ سکتے ہیں. ہم نے تو کچھ بھی ایسی کوشش نہیں کی. اور اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا آپ کہہ رہے ہیں پریس کانفرنس ہو رہی ہیں, تو نہیں ہونی چاہیے اس طریقے سے. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ ہم کہیں کہ وہ سب کر رہے ہیں. حکومت میں بھی دیکھنا پڑے گا. پھر یہ کہ ہر شہر میں ایک DC ہے, اس DC کے پاس ایک لینڈ کروزر ہے, لیکن وہاں کے DHO آفس کے پاس ایک پرانی سی پوٹوہار ہوگی جو DHO گھوم رہا ہوگا, یا ایک پرانی سی گاڑی میں وہ ہوگا. جبکہ آپ کو اب اندازہ ہوتا ہے کہ ہیلتھ کتنا اہم ہے. ہیلتھ کے لوگوں کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں پراپر. پورے ملک کا یہ حال ہے, میں کسی ایک جگہ کی بات نہیں کرتا. ایون کہ بیسک ہیلتھ یونٹ جو پورے پاکستان میں ہیں ان کے حالات اچھے نہیں ہیں. وہ 2 بجے بند ہو جاتے ہیں بیسک ہیلتھ یونٹ. ان کے ٹائم بڑھ جانے چاہیے. جہاں ہم اسپتال نہیں بنا سکتے تو ہمیں ان کے 2 کی بجائے شام 6, 7, 8 بجے تک بیسک ہیلتھ یونٹ بھی کھولنے چاہیے. صبح 8 بجے سے لے کے رات 8, 12 گھنٹے ڈیوٹی ہونی چاہیے بیسک ہیلتھ یونٹ, یا ڈبل شفٹیں ہونی چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں پر میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا. اطلاعات یہ ہیں کہ کروڑوں کی تعداد میں جو کورونا ویکسین کی کھیپ ہیں وہ لا کر پرائیویٹ سیکٹر والوں نے پاکستان کے اندر سٹور کی ہیں. مطلب اس کا یہی ہے, جس طرح ہم پہلے ذخیرہ اندوزی دیکھتے رہے ہیں کہ پاکستان میں کبھی جو ہے چاول کا ذخیرہ ہو رہا ہے, کبھی آٹے کا ہو رہا ہے, تو یہاں پر اب ویکسین کی بھی سٹوریج شروع ہو گئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ کیا حکومت کے نالج میں نہیں ہے, یا حکومت ان کے خلاف کارروائی نہیں کر رہی, یا آئندہ دنوں میں کرے گی؟ اس کا تعلق جو ہے ایمان سے ہے. ذخیرہ اندوزی کو ہم بات کریں
اس کا مطلب ہے یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اسلام کے دائرے میں میں کوئی مولوی نہیں ہوں, میں کوئی مفتی نہیں ہوں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو ان حالات میں بھی ان لوگوں کی, یہ تو وہی والی بات ہے کہ گدھوں کی طرح لاشوں پہ ٹوٹ پڑتے ہیں, انتظار کرتے ہیں کہ کب اس کی روح نکلے گی اور ہم گدھ کی طرح بدن کو نوچیں گے. ایسے ہی وہ لوگ ہیں جو اسلام کو بدنام کرنے کا باعث ہیں. ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر مجھ سے, میں کوئی مفتی نہیں ہوں, لیکن میری ایک ذاتی رائے ہے کہ یہ میں ان کو مسلمان بھی نہیں سمجھتا, ایسے لوگوں کو کہ جو اتنے کروشل ٹائم پہ اس طرح سے یہ حرکتیں کر رہے ہیں کہ محض اپنی اسٹوریج کر رہے ہیں کرونا کی ویکسین کی. بلکہ پورے ملک میں وہ تمام افراد, وہ سیاسی لوگ ہی ہوں چاہے کاروباری ہوں, انہوں نے ایک برس میں کتنے لوگوں کی مالی مدد کی, سفید پوشوں کی, کتنے لوگ تھے جن کے 10 پلازے تھے, انہوں نے اپنی پلازوں میں لوگوں کے مشکل حالات میں ان کے کرائے معاف کیے یا کرائے کم کر دیے یا کرائے چھوڑ دیے. کسی نے, کتنے لوگ ہوں گے, گنتی کے کچھ لوگ ہوں گے. پورے ملک میں دکاندار حضرات پس چکے ہیں, کاروبار کی حالت بری ہے. لیکن جو پلازوں کے مالک ہیں وہ, ان کے ذہن میں کچھ بھی نہیں آتا. وہ اگر مہینے میں 10 لاکھ کماتے تھے, 20 لاکھ کماتے تھے, تو ان کو ابھی بھی وہی چاہیے, وہ خسارہ کرنے کو تیار نہیں. تو جب تک ایسی سوچ رہے گی, ایک ایسا نہیں ملک ڈاکٹر صاحب, اس کا اسلام کے نام تعلق پہ تو ایمان سے ہے بالکل, لیکن قانونی طور پر بھی یہ غلط ہے اور لیگل ایکشن ان کے اگینسٹ آبویسلی ہے. قانون ہے, ادارے ہیں, تو وہ اس کے خلاف ایکشن کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ کی نظر میں, یا ان کی نالج میں یہ نہیں ہے؟ یہ تو ممکن نہیں ہے نا کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے ایسا ہو رہا ہے, جب مجھے اور آپ کو پتہ ہے. سر دیکھیں, مجھے آپ کو کیا نہیں پتا کون سی چیز ہے جو اس پاکستان میں نہیں ہو رہی. پاکستان اسلام کے نام پہ اگر بنا تھا تو یہاں پہ وہ تمام چیزیں ہونی چاہیے. لوگوں کو اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے. کاروبار کی لین دین بھی ویسی نہیں ہے ہماری. ہمارے پاس کوئی بھی چیز اچھی نہیں ہے. ہم ہر طرح کی بےایمانی کرتے ہیں. بےایمانی کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہمارے پاس ایمان نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے پاکستان میں لوگوں کو ایمان موجود ہی نہیں ہے. کمزور تو بہت دور کی بات ہے. اور مجھے میں لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ پائیدار ویکسین ہے, اس کے باوجود بھی اس کے اثرات جو ہے وہ نہیں ہوتے, وہ آپ میں اینٹی باڈیز کریٹ کرنے میں, ڈیولپ کرنے میں ناکام رہتی ہے. تو اس کی کوالٹی بہتر ہے. جی مجھے بتائیے گا, سننے میں مجھے تھوڑی سی صحیح. جی ڈاکٹر صاحب, جی ہے میرا کہ جو ویکسین کی کوالٹی ہے, کچھ ممالک میں ویکسین لگوانے کے باوجود بھی وہ ویکسین باڈی میں اینٹی جو ہے وہ کریٹ کرنے میں ناکام رہی ہے. تو کیا جو ویکسین لگائی جا رہی ہے وہ اچھے معیار کی ہے, یا پاکستان کو یہاں پر بھی چونا لگایا جا رہا ہے؟ سر اس کا فیصلہ تو جو امپورٹرز ہیں یا جو ہمارے محکمہ ہے جو دواؤں کی اجازت دیتا ہے, یہ اس کی ذمہ داری ہے نا کہ ہمارے پاس چیز میک صحیح شور آ کرائیں رہی کہ ہے. ہمارے پاس بہتر کوالٹی آئے. جی بالکل. ایون کہ ڈریپ کا محکمہ ہے جو ڈرگ اتھارٹی ہے, اس کا کام ہے وہ دیکھیں. وزارت ہیلتھ ہے, صحت وزارت ہے, ہیلتھ منسٹری ہے, یہ پھر وزیر صحت اپنے صوبوں میں, قوم میں, وفاق میں کس لیے رکھتے ہیں اگر اس کی چیزیں. اور میرے خیال میں ہر دوائی کے اوپر ٹینڈر ہوتے ہیں, ہمیں وہاں سے تھوڑی سی مہنگی لے لینی چاہیے. اور اگر ہم ایسا نہیں کر رہے تو پھر اس ملک کا تو ویسے بھی اللہ ہی آپ ہے. اور نہ جانے کیوں مجھے اسکندر مرزا کیوں یاد آتے ہیں بار بار. غلام محمد کے بعد جب وہ آئے اور جو انہوں نے راستے کھولے ایوب کے لیے, اور وہ ایک ساری پاکستان کی تو ابتدائی ویسے ہو گئی نا. تو ہم کیسے ہم بیٹھا سوچتے ہیں, ہم نے کوئی چیز نہیں لگائی. ہم ایک موبائل کا کارخانہ نہیں لگا سکتے, وہ تک ہم امپورٹ کر رہے ہیں. تو موبائل بھی مہنگے موبائل, جس کے بعد مہنگے پیسے وہ پھر بسوں کے ہارن پہ ہی گزارا کرے, اس کی رنگ ٹون کو نہیں. ڈاکٹر صاحب
تیسری لہر کی بات ہو گئی. اب پہلے کورونا کی ایک لہر آئی, پھر دوسری لہر آئی, ابھی تیسری لہر, اور سب سے خطرناک لہر جو ہے وہ کنسیڈر ہو رہی ہے. اس میں سمپٹمز کے حوالے سے بھی جو ہے یہ کہ بعض اوقات یہ سمپٹمز بتائے بغیر آپ پر اٹیک کرتی ہے, آپ کو جب بالکل جکڑ لیتی ہے باڈی کو, اس کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ کورونا کا آخری اسپیل ہے, یا اس کے بعد چوتھی, پانچویں اور پھر چھٹی اسپیلز آنے کے بھی خطرات ہیں؟ دیکھیں, بنیادی جو میں نے تھوڑی سی سائنس کی ہے, مائکرو بایولوجی میں, تو زمانے کی بیکٹیریل انفیکشن کو تو آپ کنٹرول کر لیتے ہیں, لیکن وائرس جو ہے کیونکہ وہ مرتا نہیں ہے, اس کو وہ وقتی طور پہ کہتے ہیں کہ وہ خوابیدگی کی حالت میں چلا جاتا ہے. تو وائرس کے ساتھ ہم کیا لڑیں گے, بات یہ ہے. اور یہ تو سائنس کے پاس کیا علاج ہے, اور ہمیں یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ سائنس جو بتائے گی وہ ہمارے پاس یورپ اور امریکہ کی لیبارٹریز ہوں گی, وہ لوگ ہوں گے. آپ دیکھیں نا جرمنی میں جب چانسلر تھی وہ خاتون, وہ پیچھے تھی, انہوں نے ان سائنٹسٹ کو بھی آگے کیا کہ معاشرے انسانیت اس ملک کے اس دور میں آپ لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کو بچایا ہے. اور انہوں نے یعنی کہ وہاں کے چانسلر یا وہاں کے ملک کی سربراہ 2 قدم پیچھے ہو گئی, کہ ان کے برابر چلنا بھی انہوں نے گوارا نہیں کیا. اور ہمارے ملک میں تو سائنسدان تو ہوتے ہی نہیں ہیں, اور جو ہیں بھی ان کو ہم کیسے کہیں کہ سائنسدان ہیں. ہمارے پاس محکمے 25 بنے ہیں, لیکن کام ہوتے ہیں, اور ملک کا بجٹ بھی سارا جا رہا ہے, اور ٹیکسوں پہ ٹیکس لگے جا رہے ہیں, غریب مر رہا ہے, ہم کچھ کہہ ہی نہیں پا رہے. اور رہ گئی بات یہ معاہدہ عمرانی, آپ نے شروع میں کہا تھا, سر معاہدہ عمرانی کو ہم روسوں کے ساتھ جس طرح جوڑتے ہیں, اور جو اس کی بنیاد ہے وہ میں پھر دوہرا دیتا ہوں کہ کچھ لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے ایک شخص کو اب قبیلے کا سردار مقرر کیا, اور اس میں انہوں نے اس کو حقوق دے دیے کہ وہ فیصلے کرے گا. اور اس شخص نے, وہ ریاست کی ابتدا ہے, یعنی کہ ہم نے ریاست کو حقوق اور فرائض کے درمیان بانٹا. ہمارے بطور شہری فرائض بھی ہیں اور حقوق بھی ہیں, اور ریاست کے بھی کچھ حقوق ہیں اور فرائض ہیں. تو ریاست کا فرض ہے کہ وہ حفاظت کرے گی اپنے لوگوں کی, معاشرہ ایسے تشکیل پاتا ہے. پھر اس میں ایک ریاست کے ساتھ اگلی جانب بڑھیں تو فلاحی ریاست کی بات آتی ہے, ویلفیئر اسٹیٹ, جو کہ دنیا میں 2-4 ہی ہیں, کوئی ایسا ہے نہیں. یورپ میں بھی آپ دیکھ لیں, لندن کی بھی آپ حالت دیکھ لیں, انگلینڈ کی بات کریں, یہ تو بھلا ہو جو مارکسزم آ گیا, کارل مارکس کے بعد سوشلزم کی وجہ سے یورپ نے اپنے لوگوں کو بہتر سہولتیں دینے کا سوچا تاکہ اس کے اثرات سوشلزم کو ختم کرے, تو وہ تھوڑی سی چیزیں بہتر ہوئی. ہمارے پاس دیکھیں ہیلتھ سیکٹر میں خیبر کے اندر تو آپ کا شناختی کارڈ نمبر ہی آپ کا ہیلتھ کارڈ ہے, آپ کنفرم کر لیتے ہیں بنا ہوا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہاں پر ایک اور اہم بات کہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز جو ہیں پاکستان میں پچھلے سال سے یہ معاملہ دیکھنے میں آ رہا ہے, لاک ڈاؤن, پھر سمارٹ لاک ڈاؤن, تو تعلیمی ادارے بہت متاثر ہوئے ہیں, تعلیم بہت متاثر ہوئی ہے. اس کے ساتھ جو امپلائیز ہیں, جو پرائیویٹ سیکٹر کے امپلائیز ہیں, ان کو ظاہر ہے اس حوالے سے یہ مسائل بڑے ان کو درپیش آئے ہیں کہ بھئی ٹیچرز کو تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں. تو اب دوبارہ آیا ہے, وہاں پر جو پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے صدر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں, یہ جی ظلم ہو رہا ہے, غلط ہو رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایجوکیشن میں ہمارا لاس ہو رہا ہے, غربت تو سر ایک جگہ ہے, وہ تو ایک قابل اس پر بحث ہو رہی ہے, لیکن جو ہمارا ایجوکیشن کو لاس ہو رہا ہے, جو نقصان ہو رہا ہے, کیا وہ ہم ریکور کر پائیں گے؟ دیکھیں, ایک برس سے ہم حالت خانہ جنگی نہیں, حالت جنگ ہے. میں تو اس کو تیسری عالمی جنگ سمجھتا ہوں, جس میں ایک جراثیم نے پوری دنیا کو مفلوج کر دیا ہے. میں لفظ مفلوج استعمال کر رہا ہوں کہ وہ ساری دنیا حرکت کے قابل بن گئی. تو ہم یہ سوچیں کہ تعلیم چل پائے گی, آن لائن سسٹم بہتر ہے نہیں ہے, یہ سب باتیں تب اچھی لگتی ہیں نارمل حالات میں. اس وقت حالات ایسے نہیں ہیں. ایک برس میں اگر ہم یونیورسٹیوں کی بات کریں تو 2 سیمسٹر گزر چکے ہیں, تیسرا سیمسٹر ہے یہ چل رہا, یعنی کہ 1.5 برس ہونے کو آ رہا ہے. دوسری جانب سرکاری یا پرائیویٹ اسکولوں کی بات کریں تو وہاں بھی 1 کلاس بچوں نے جس طرح پڑھی ہے ہمارے سامنے. لیکن آپ سوچیں کہ ہم سب زندہ ہیں, ہم سب نے سروائیو کیا ہے. ایسے سوچیں گے جب ہم, تو ہمیں لگے گا کہ ہمارے اسکول
ٹھیک چل رہے ہیں, ہمارے پاس تعلیم آن لائن ہے وہ ٹھیک چل رہی ہے, ہمارے پاس دنیا میں ہم اگر زندہ ہے پوری دنیا کے انسان تو اس حالت میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہتر ہو رہا ہے. ہم جب یہ نارمل حالت سے ہم کمپیریزن کرتے ہیں, موازنہ کرتے ہیں, تو ہمیں یہ سب برا لگتا ہے, تو ہمیں اس سے موازنہ نہیں کرنا چاہیے. یہ عام حالات نہیں ہیں, یہ حالات بالکل مختلف ہیں, یہ جنگی حالات ہیں, یہ ورلڈ وار 30 کو اگر آپ سمجھیں, لیکن یہ وہ جنگ ہے جو ہم جراثیم سے لڑ رہے ہیں, یہ وہ جنگ ہے جو ہم ہالی ووڈ کی فلموں میں دیکھتے ہیں کہ ایک دم سے کچھ ہوتا ہے اور ساری دنیا متاثر ہو جاتی ہے. تو ایسے حالات میں ہمیں بہت سی چیزوں میں کمپرومائز کرنا ہے, اور محض ہم مساجد بند نہیں کر رہے, ہم نے مندر بند کیے, ہم نے پوری دنیا نے سب کچھ بند کیا, لیکن پاکستان میں کوئی بھی شخص, کوئی سیاستدان ہو یا جو بھی ہو, ہم عام لوگ ہیں, ہمیں ہر چیز بری لگتی ہے. ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ ہم مسجد جائیں گے, ہم بازار جائیں گے. دیکھیں بازاروں میں بھی اس طرح سے پابندی ہونی چاہیے, وہ پریس کانفرنسوں میں بھی ہونی چاہیے, سیاسی لوگوں کو بھی نہیں اس طرح ملنا چاہیے, شادی بیاہ کی تقریبات سادگی سے ہونی چاہیے, اور یہی اسلام کا. گئے ہیں شادی بیاہ کے حوالے سے بن گئے ہیں, مارکیٹوں کے حوالے سے بن گئے ہیں, اسمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے کہ ماسک پہننا ہے نہیں کرنا ہے. سر امپلیمنٹیشن کہیں ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. امپلیمنٹ کون کروائے گا؟ چلے عوام نے تو نہیں کرنا, اب یہ تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ریاست بیٹھ جائے کہ نہیں یار یہ نہیں کر رہے ہیں, ان کی ذمہ داری بنتی ہے, پڑھے لکھے لوگ نہیں کر رہے تو ہم کیا کریں. ریاست کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ امپلیمنٹیشن کروائے. تو یہاں پر آپ ریاست کو فیل ہوتا ہوا نہیں دیکھتے ہیں؟ ریاست محض فیل نہیں ہو رہی, پوری دنیا کی ریاستیں اس وقت پریشانی کا شکار ہیں. سر جو آپ ایس او پیز بنا رہے ہیں اس پر عمل درآمد کروانے میں تو آپ دیکھ لیں, یورپ کے ممالک میں دیکھ لیں, چائنا کو دیکھ لیں, وہ امپلیمنٹیشن تو بہتر طریقے سے کرا رہے ہیں, ہمارے یہاں امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. سر دیکھیں وہاں انسان جو وہاں جو بستے ہیں وہ آرگنائز لوگ ہیں. ہمارے پاس جو لوگ ہیں ہم نے تو انگریز کے ساتھ بھی رہے, ہم نے تو کبھی ہمارے پاس کابل سے اور دنیا سے حملہ ہمارے پاس آتے رہے, ہمیں تو حکمران بھی کبھی مقامی نہیں ملے نا. ہم نے تو انگریز سے پہلے بھی کبھی کوئی اٹھ کے آتا تھا, کوئی لوٹ کے چلا جاتا تھا. عوام کو تو ہمیشہ حکومت سے نفرت رہی ہے. یہ میں آپ کو بڑی دلچسپ بات کہہ رہا ہوں کہ یہاں ہندوستان میں بر صغیر میں لوگوں کی جو سوچ ہے صدیوں میں وہ یہ بنی کہ یہاں پہ کوئی آئے گا اور وہ لوٹ کے ہمیں چلا جائے گا, اور یہ ہوتا رہا. کتنے ترک حکمران ہم لفظ ترک استعمال کرتے ہیں, غوری سے لے کے عبدالی اور پتہ نہیں کون کون تھے, وہ سب یہاں آتے تھے, وہ دہلی کا تخت لوٹتے تھے, لاہور میں آ کے وہ لوٹ مار کرتے تھے. انہوں نے کیا نہیں کیا, حتیٰ کہ کشمیر میں بھی جب یہ 48 میں گئے قبائلی علاقوں سے تو وہ بازار لوٹ لیے انہوں نے, پورے لاہور کے بازار لوٹے گئے. تو یہ تو صدیوں سے ہوتا آیا ہے کہ یہاں پہ بر صغیر اس چیز کا شکار رہا ہے غیر مقامی حکمرانوں کا. ڈاکٹر صاحب براڈ شیٹ کے حوالے سے آج وزیر اعظم عمران خان صاحب کی صدارت میں جو ہے کابینہ کا اجلاس بلایا گیا, اس میں براڈ شیٹ کے حوالے سے بات کی گئی اور یہ کہا گیا کہ اس جو رپورٹ ہے وہ عوام کے سامنے لے کر آئی جائے, پبلک کی جائے. اس پر ہم گفتگو کریں گے, ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس, اس میں ملک کی سیاسی و معاشی صورتحال پر غور کیا گیا, جبکہ وزیر اعظم اور وزراء کو براڈ شیٹ تحقیقات پر بریفنگ دی گئی. وفاقی کابینہ نے براڈ شیٹ کمیشن رپورٹ پبلک کرنے کا فیصلہ کر لیا. اس موقع وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ براڈ شیٹ کی تحقیقات عوام کے سامنے آنی چاہیے. یہاں یہ بات یاد رکھنا بہت ہی ضروری ہے کہ جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید شیخ کی سربراہی میں قائم براڈ شیٹ کمیشن کی رپورٹ میں براڈ شیٹ کمپنی کو $15 لاکھ کی ادائیگی کا ریکارڈ غائب ہونے کا انکشاف کیا گیا. رپورٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ براڈ شیٹ کمپنی کی $15 لاکھ رقم کی غلط ادائیگی کی گئی ہے. غلط شخص کو ادائیگی ریاست پاکستان کے ساتھ دھوکہ ہے. ادائیگی کو صرف بے احتیاطی قرار نہیں دیا جا سکتا. رپورٹ کے مطابق وزارت خزانہ, وزارت قانون, اٹارنی جنرل آفس سے فائلیں چوری ہو گئیں, جبکہ پاکستان ہائی کمیشن لندن سے بھی ادائیگی کی فائل سے اندراج کا حصہ غائب ہو گیا.
وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا کہ براڈ شیٹ کمیشن کی رپورٹ آج کابینہ میں پیش کی گئی۔ براڈ شیٹ معاملے پر 5 افراد کے خلاف کرمنل کارروائی کا فیصلہ کیا ہے۔ فواد چودھری نے یہ بھی کہا کہ احمد بلال، حسن ثاقب اور غلام رسول، عبد الباسط، شاہد علی بیگ ان تمام معاملات میں شامل ہیں۔ طارق فواد نے براڈ شیٹ کا معاملہ شروع کرایا، ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ براڈ شیٹ کمیشن نے جو ہے وہ پورے اس معاملے میں ہم اس کو عوام کے سامنے لائیں گے، اور یہ وزیر اعظم کی طرف سے ایک بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ ایک کارروائی ہے۔ تو اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ ڈاکٹر صاحب میری ایک ذاتی رائے یہ ہے کہ آپ کرپشن پکڑنے چلے تھے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی، وہاں پھر ہوا یہ کہ جو کرپشن دریافت کرنے گئے تھے ان کی اپنی کرپشن دریافت ہونا شروع ہو گئی۔ اگر وہ یہ کہیں کہ وہ کمیشن تھا، وہ لوگ تھے، وہ کمپنی تھی جس نے تحقیق کرنی تھی، وہ خود تحقیق اس کی اپنی تحقیق شروع ہو گئی، یہ حکومت کے لیے بھی کوئی اتنا اچھی علامت نہیں ہے۔ اور اس سے ایک چیز اور واضح آتی ہے کہ نواز شریف صاحب سرخرو ہو چکے ہیں۔ اگر دیکھا جائے اس مقدمے کے بعد جو حکومت کی کابینہ نے طے کیا، اب ان کو یہ طے کرنا باقی رہ گیا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کہ وہ مسلم لیگ نون کو ایک زندہ حقیقت سمجھیں، اور وہ یہ جانیں کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو ریپلیس کیا ہے، وہ پیپلز پارٹی کے متبادل کے طور پہ آئے ہیں، وہ نون لیگ کا متبادل نہیں ہے۔ یعنی کہ دوسرے لفظوں میں یہ کہوں، پی ٹی آئی مسلم لیگ نون کا متبادل نہیں ہے، اس نے اس کو ریپلیس نہیں کیا، پی ٹی آئی نے پیپلز پارٹی کو ریپلیس کیا ہے پورے ملک میں۔ یعنی کہ دو پارٹی میں اگر بات کریں تو پاکستان میں 2 پارٹیاں ہیں جو وفاق کی سطح پہ کام کرتی ہیں، ایک پاکستان مسلم لیگ نون اور دوسری پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف۔ اور پیپلز پارٹی صوبے میں بلکہ دیہی سندھ تک محدود ہے اس وقت، اور شہری سندھ میں بھی اس لیے کہ سندھ کا دارالحکومت کراچی ہے، اور اگر کراچی سے دارالحکومت کو آپ حیدرآباد یا کہیں شفٹ کر دیں تو وہ شاید کراچی کی بھی نمائندہ جماعت نہیں چلائے گی۔ ایسے میں پی ٹی آئی کو یہ سوچنا پڑے گا کہ روز کے فیصلے۔ ڈاکٹر صاحب کراچی کا آپ نے ذکر کیا، کراچی کے حوالے سے کافی دلچسپ جو ہے وہ ایک معاملہ اٹھا ہے، اس پر ہم بعد میں بات کرتے ہیں، اس طرف میں آتا ہوں، لیکن پہلے اس براڈ شیٹ کے حوالے سے خان صاحب نے تو کہا ہے کہ جو بھی رپورٹ ہوگی وہ پبلک کریں گے، وہ سامنے لے کے آئیں گے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ اپنی طرف سے کلیئر ہیں اور مطمئن ہے کہ یار ہم نے کچھ نہیں کیا، جو بھی رپورٹ آئے گی وہ مثبتی ہوگی اور عوام کو دکھانے میں جو ہے اس میں کوئی قباحت نہیں محسوس کر رہے ہیں۔ یہ تو ایسی بات ہے نا کہ آپ کہ اپنے کھلاڑی سارے کرپٹ نکل رہے ہیں تو آپ تو میچ ہار جائیں گے اور ہارنے کے بعد کہیں گے میری ٹیم خراب تھی، تو یہ تو بات نہ ہوئی نا۔ آپ کے لوگ کیوں خراب نکل رہے ہیں؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے لوگوں میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو پہلے پیپلز پارٹی میں شامل تھے، یا حماد اظہر ایک دن فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ فلانی جگہ ہے، پھر دوسرے دن کہیں اور ہوتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی حکومت میں آ گئی ہے، عمران خان جو ہیں ان کو، ان سارے لوگوں کو جو پی ٹی آئی کا ایسٹ تھے، جو پرانے پی ٹی آئی سے چلے آ رہے ہیں، ان لوگوں کو واپس لانا چاہیے اگر وہ پی ٹی آئی کو آگے لے جانا چاہتے ہیں، کیونکہ جو پی ٹی آئی کا پرانا کارکن ہے وہ بھی کسی جگہ پہ قدم رکھتا ہے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے جب یہ 97 98 یہ بھی الیکشن لڑتے رہے، لوگوں نے ان کو اس زمانے میں بھی ووٹ دیے کہ یار ان کی ایک اپنی شخصیت تھی، کرکٹر تھے، لوگوں نے ووٹ دیے، ان کے ساتھ رہے۔ ان کے رفقا میں اس وقت بھی ایک گورنر سندھ ہیں، ایک ملک کے صدر ہیں، لیکن یہ دونوں آپ یہ دیکھیں کہ ملک کا صدر پہلے بھی کراچی سے تھا، اس نے کراچی کو کیا دیا، ابھی بھی کراچی سے ہے۔ ہم تو اس لیے صدر بناتے ہیں کہ ایک صوبے سے صدر ہو، ایک صوبے سے وزیر اعظم ہو، لیکن یہاں تو سب کچھ الگ ہے۔ وفاقی کابینہ میں سب سے زیادہ وزیر کس صوبے سے ہیں ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے، اور پنجاب سے نہیں ہے۔ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے وہ بڑی برے حالات ہیں، اور نون لیگ ان کا فائدہ اٹھا سکتی ہے۔
खास तौर डॉक्टर पे साहब ये जब बताइएगा कि वफाकी काबीना में जो हालिया तब्दीलियाँ हुई हैं, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है, कोई तीसरी चौथी मर्तबा जो है ये बड़े लेवल पे और जो है वो तब्दीलियाँ की गई हैं। तो आप क्या समझते हैं कि क्योंकि जिस तरह मैच में हम देखते हैं कि आखिरी ओवर में तब जो फील्डिंग होती है वो इंतहाई टफ हो जाती है और कप्तान आखिरी दम तक, क्योंकि ये जो तनकीद इमरान खान पे की जा रही है मेरी नज़र में वो जायज़ इसलिए नहीं है क्योंकि आखिरी दम तक आप खेलते हैं, फाइट करते हैं, अपनी फील्ड चेंज करते हैं। तो इसमें तो आप क्या समझते हैं कि ये जो अभी फील्ड में तब्दीली आई है तो ये क्या आखिरी तब्दीली है या इसके बाद दोबारा भी इमरान खान साहब के पास मौका होगा फील्ड चेंज करने के लिए ताकि बेहतर परफॉर्म किया जा सके, या जो अभी हालिया तब्दीलियां हुई हैं इन्होंने अगर बेहतर परफॉर्म कर लिया ठीक है, नहीं तो मैच खान साहब के हाथ से निकल चुका है? देखिए, सबसे पहली चीज ये कि सियासत जो है ना, 5 साल की हुकूमत क्रिकेट का मैच नहीं होती। हम उसको क्रिकेट से नहीं जोड़ सकते। अगर पीटीआई ये समझती है या खान साहब ये समझते हैं, इमरान खान ये समझते हैं, क्योंकि खान वैसे तो तुर्कों का टाइटल है, तो जब वो खान आप कहते हैं तो मुझे कोई मंगोल या हलाकू खान या चंगेज खान मुझे जहन में आ जाता है। तो ऐसी है, और उनके खान का मतलब ही यही होता है कि जो तबाही फेर दे। तो ये तबाही या सुनामी भी एक बड़ा नेगेटिव वर्ड है, वो कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं थी। यानी कि पाकिस्तान में ऐसा लगता है कि जब हुकूमत का वक्त मुकम्मल हो चुका होगा, 5 साल होने चाहिए, हुकूमत को मुकम्मल करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए। लेकिन ये ना हो कि जिस दिन इनका आखिरी दिन हो उस दिन भी 2-4 वजीर तब्दील कर रहे हो कि हम तब्दील करते हैं। मसला ये भी क्रिकेट मैच नहीं है कि आखिरी ओवर में भी चेंजेस करेंगे। अगर आखिरी ओवर में 50 रन बनाने हो तो 6 गेंदों पे आप नहीं बना सकते, आप फील्डिंग चेंज नहीं कर तो सकते। आप क्या समझते हैं सर, अभी खान साहब ने जो अभी हालिया तब्दीलियां की हैं ये अगर परफॉर्म कर लेते हैं ठीक है या नहीं, अगर आगे भी तब्दीली करने की ज़रूरत पड़ सकती है इनको, आप क्या समझते हैं? देखिए, इनके पास फवाद चौधरी को हम बेहतर शख्स समझते हैं, जिनका विजन बड़ा क्लियर है और वो एक बेहतर इंसान हैं। बेसिकली बुनियादी तौर पे समझ फहम रखते हैं, उनको आज़ादी देनी चाहिए। वो साइंस के वजीर बने तो उन्होंने वहाँ पे काम करके दिखाया, उनको आप जहाँ भेजते हैं वो काम करते हैं। अच्छा, बाद ऐसे वजीर हैं जो सिर्फ बातों के लिए हैं, जो उनकी अपनी पार्टी के नहीं हैं। शेख रशीद को आप जहाँ भी भेज रहे हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जाके करनी है। प्रैक्टिकली उनके पास रेलवे को वो क्या दे के गए, ये एक सवाल है। साद रफीक से आप मवाजना करेंगे, साद रफीक का आप बलोर से मवाजना करते थे, बलोर ने आके क्या किया? कुछ भी नहीं किया, ट्रेन का सिस्टम ही बिठा दिया। साद रफीक ने तो ट्रेन के सिस्टम को बेहतर किया। कहने का मकसद ये कि शेख रशीद रेलवे को क्या दे के गए? कुछ भी दे के नहीं गए। आजम सवाती आए हैं, वो क्या कर रहे हैं? सवाल ये पैदा होता है। और अभी तक उनके पास से क्या चीज़ें आई हैं? अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने नहीं की, कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई कि रेलवे को सिस्टम को बेहतर करें। हाँ, ये है कि एक बरस में क्योंकि कोरोना की वजह से रेलवे सिस्टम चल ही नहीं रहा, तो इसलिए हम आजम सवाती को हम दोष नहीं दे सकते कि उन्होंने रेलवे के लिए कोई खास काम कर पाए या नहीं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। डॉक्टर राजा काशिफ जंजुआ साहब हमारे साथ थे, उन्होंने बहुत ही बेहतर जो है एक रोशनी डाली, स्पेशली जो कोरोना वायरस के हवाले से उनकी गुफ्तगू थी कि पाकिस्तान में जो वैक्सीनेशन है उसके अमल को मज़ीद बेहतर बनाना चाहिए। ये जो माफियाज हैं जो प्राइवेट सेक्टर में बैठकर करोड़ों की तादाद में खेप मंगवाते हैं वैक्सीन्स की और उनको उन्होंने स्टोर किया हुआ है, तो उसके खिलाफ जो है हुकूमत को कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह ज़ख़ीरा अंदोज़ी कानूनन भी जुर्म है, हराम भी है, तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये इस वक्त जो सूरत हाल है वो इंसानी जानों से खेलने के मुतरादिफ है। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।